अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस वीडियो में बात करेंगे 3 खबरों पर। पहली खबर तो ये है कि आईएमएफ की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बड़ा मुतालबा मान लिया गया है। और आपको याद होगा कि इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता दिनों आईएमएफ को एक ख़त लिखा गया था और उस ख़त का जवाब अब आईएमएफ की जानिब से दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें हैं उस पर अराकीन के हल्फ उठाने पर जो हुक्म इम्तना था उसमें 13 मार्च तक तोसी की थी, लेकिन आज पीडीएम हुकूमत की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के इस हुक्म को जूते की नोक पर रखते हुए अराकीन से हल्फ लिया गया। ये क्या माजरा है और क्या पीटीआई का कौमी असम्बली में मौजूद रहना उनके लिए फ़ायदा मंद है या ये एक बेकार मशक है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी अहम खबर है वो ये है कि पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में ह्यूमन डेवलपमेंट का काम जहां पर रोका था 2 साल पहले, जहां पर रोका गया था, दोबारा वहीं से शुरू करने का फैसला किया है। इसके ऊपर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज़ करते हैं। आईएमएफ की जानिब से इमरान खान के ख़त का जवाब दिया गया है। आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले इमरान खान की जानिब से आईएमएफ को एक ख़त लिखा गया था और उस ख़त में मुल्क में होने वाली इंतखाबी धांधली पर आवाज़ उठाई गई थी और कहा गया था कि आईएमएफ पाकिस्तान को जो कर्ज़े की जो एक अगला मुआहदा होगा, जो अगला मुज़ाकरात होंगे, जो राउंड होगा, उसमें जो आम इंतखाबात में होने वाली धांधली है उसको उसका जो एक मामला है वो भी इस इजलास में उठाए और आईएमएफ इस बात को यकीनी बनाए कि जो पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए हैं वो शफाफ अंदाज में वो मैंडेट जो है वो पीटीआई को फ्राहम किया जाए। लेकिन अब इसके ऊपर आईएमएफ की जानिब से ख़त का जवाब दिया गया और एक तरह से जुज़वी तौर पर अगर देखा जाए तो इमरान खान की बात को तस्लीम भी कर लिया गया है। लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो मुकम्मल तौर पर इसको तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि आईएमएफ यहाँ पर पाकिस्तान के साथ सियासत खेल रहा है। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ बराह रास्त अमरीका के कंट्रोल में है और अमरीका इस वक्त पीटीआई की मुखालिफ सिमत में खड़ा है। पीटीआई की हुकूमत गिराने में मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया का जो किरदार है वो साइफर के ज़रिए वाज़े हो चुका है और इसी वजह से शायद आईएमएफ भी पीटीआई के साथ या उसके साथ होने वाली इंतखाबी धांधली के मामले पर उस तरह का सख्त मौक़िफ़ नहीं इख्तियार कर रहा जैसे हमने 2 साल पहले वेनेज़ुएला में देखा था। वेनेज़ुएला में भी पाकिस्तान की तरह के ही हालात थे और वहाँ पर भी अवामी मैंडेट में हेर फेर किया गया, तो उसकी वजह से आईएमएफ ने वेनेज़ुएला का जो माली पैकेज था वो रोक लिया था और 2 साल होने को हैं और ताहाल वेनेज़ुएला का जो माली पैकेज है वो आईएमएफ ने बहाल नहीं किया। बड़ा सख्त मौक़िफ़ आईएमएफ की जानिब से सामने आया था। इसके अलावा आपको याद होगा कि तकरीबन चंद माह पहले जब बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मामला चल रहा था और हसीना वाजिद की हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा था, उनकी पकड़ धकड़ हो रही थी, रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस वक्त भी अमेरिका की जानिब से बांग्लादेश में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाई गई थी। लेकिन अमेरिका हैरानकुन तौर पर गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान में होने वाली बुनियादी हकूक और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ हों, उनको महीनों जेलों में डाला गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। इसके अलावा गुज़श्ता 2 साल में जितना भी रियासती जबर और फस्तायत पीटीआई के खिलाफ ढाई गई, उस सब पर अमेरिका की जानिब से एक तरह से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की गई और उस तरह आवाज़ नहीं उठाई गई जैसे हमने बांग्लादेश में या वेनेज़ुएला में देखी थी। तो यहाँ से भी हमें एक झलक जो है वो ये नज़र आती है कि आईएमएफ ने किस तरह इमरान खान का जो मुतालबा है वो मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया। और जो खबर रसा इदारा है रॉयटर्स, उसके मुताबिक आईएमएफ के तर्जमान का ये कहना है कि मुआशी तरक्की के लिए इदारा जाती माहौल ठीक होने की बड़ी अहमियत होती है,
لہٰذا تمام انتخابی شکایات صاف اور شفاف طریقے سے حل کی جانی چاہیے۔ یعنی آئی ایم ایف یہ تو کہہ رہا ہے کہ جو انتخابی شکایات ہیں، دھاندلی کی شکایات ہیں، وہ صاف اور شفاف طریقے سے اس کو دیکھا جانا چاہیے اور وہ شکایات دور ہونی چاہیے، لیکن آئی ایم ایف اس سے آگے نہیں بڑھا اور اس کی جانب سے جس طرح ونیزویلا میں شرائط عائد کی گئی تھی اور انتخابی جو عذرداریاں تھیں اس کے حل تک ونیزویلا کا مالی پیکج روکا گیا، تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہمیں پاکستان میں بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی آئی ایم ایف کی جانب سے پی ڈی ایم حکومت پر اس طرح کا زور ڈالا گیا ہے کہ وہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات یا انکوائری کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات کرے۔ پیکج بھی دے، بالکل دے، پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستانی قوم کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گڈ گورننس کا ایک عنصر ہے اس کو بھی آئی ایم ایف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے گزشتہ روز جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تھیں اس پر اراکین اسمبلی کے حلف اٹھانے پر پابندی عائد کی تھی۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے پشاور میں اس کیس کی سماعت کی اور حکم امتناع میں 13 مارچ تک توسیع کی، لیکن آج پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے 4 جو اراکین قومی اسمبلی تھے ان کے حلف کی تقریب آج قومی اسمبلی میں منعقد کی گئی، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے 4 اراکین قومی اسمبلی سے جو ہے وہ حلف لیا۔ یہ 4 خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں تھیں جس پر یہ حلف برداری آج ہوئی ہے، اور اسی پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شدید رد عمل دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر کہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک واضح حکم موجود تھا اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ حلف برداری کی تقریب کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ حلف برداری کی تقریب کو کالعدم قرار دیا جائے، جس پر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا جواز پیش کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہی موصول نہیں ہوا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہے، اس لیے جو اراکین ہیں ان کی حلف برداری کی تقریب نہ کی جائے، اور اس طرح اسپیکر صاحب نے تو سرے سے معاملہ ہی جو ہے وہ مکا دیا اور کہا جی کہ ہمیں تو حکم ہی نہیں ملا، ہمیں تو اس حکم کی کاپی نہیں ملی۔ اور دیکھیں کہ دھاندلی کے روز نئے طریقے ہیں، اور اسی میں ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں منصور عثمان اوان، وہ بھی اسپیکر کے آواز میں ہم آواز ہوئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ جو اراکین قومی اسمبلی جنہوں نے حلف اٹھایا ہے وہ خیبر پختونخوا سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے ان کی حلف برداری کی تقریب ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں جب پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے باہر تھی تو اس وقت یہ آواز جو ہے وہ اٹھائی جاتی تھی۔ میرے بہت سارے صحافی دوست بھی مجھے یہ کہتے تھے کہ اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں ہوتی تو جو مظالم ان کے خلاف ہوئے، جیسے 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتاریاں ہوئیں، اس سب پر بڑے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی جا سکتی تھی، لیکن اب جب آج پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں موجود ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر 4 اراکین حلف اٹھا لیتے ہیں، تو آج یہ سوال تو پھر بنتا ہے کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں موجود ہے، پشاور ہائی کورٹ کا حکم بھی موجود تھا، اور اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو پھر اس قومی اسمبلی میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینیٹر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، پھر ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی ایک جعلی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ وائرل کی گئی، تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز تھے وہ سینٹ میں موجود تھے، لیکن آج تک اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی، اور نہ ہی چیئرمین سینٹ نے سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا۔ سینیٹر اعجاز چودھری بھی 9 مئی کے واقعات میں گزشتہ 9-10 ماہ سے جیل میں ہے، لیکن اس کے باوجود مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی۔ تو اگر پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی موجود بھی ہوتے قومی اسمبلی میں گزشتہ پی ڈی ایم دور میں بھی، تب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا تھا، لیکن اس وقت پھر یہ الزام پی ٹی آئی کے اوپر آتا کہ آپ قومی اسمبلی میں ہیں اور آپ سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینا یا اسمبلیاں تحلیل کرنا بالکل درست عمل تھا، اور اس سے کم از کم یہ ضرور ہوا
کہ وہ تمام جو آئین شکن قوتیں تھیں، جو وہ تمام غیر جمہوری قوتیں تھیں، غیر سیاسی قوتیں تھیں، عمران خان کے اس فیصلے نے کم از کم ان تمام کرداروں کو قوم کے سامنے بے نقاب ضرور کیا، اور وہ تمام لوگ قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہیومن ڈیولپمنٹ کا کام جہاں پر رکا تھا، وہیں سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے اس کو شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کی خبر تھی کہ جو صحت کارڈ کا معاملہ تھا اس پہ جو انشورنس کمپنی تھی اس کے 17 ارب روپے کے واجبات بقایا، اس کے جو واجبات تھے اس کے بقایا جات موجود تھے، اس میں پھر گزشتہ روز 5 ارب روپے کی ادائیگی کر دی گئی، اور اس طرح صحت کارڈ بھی خیبر پختونخوا کی حد تک دوبارہ سے اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اور آج دوسرا بڑا اہم اقدام سامنے آیا جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ حکم دیا گیا، اور پھر کے پی کے 11 اضلاع میں پناہ گاہیں اور لنگر خانے بھی بحال کر دیے گئے ہیں، اور ماہ رمضان میں سحری اور افطار کے لیے جو ہے وہ وہاں پر فوڈ پیکج دیا جائے گا، اور وہ شہری جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جو دوسرے شہروں سے محنت مزدوری کرنے کے لیے جو ہے وہ دیگر شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور جہاں ان کے پاس ان کو مزدوری نہیں ملتی یا ان کے لیے رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اب وہ مزدور جو ہمارے بھائی ہیں وہ ان پناہ گاہوں پر رات کو قیام بھی کر سکیں گے، اور ان کو 2 وقت کا کھانا بھی ملے گا، ماہ رمضان میں سحری بھی ملے گی، افطار بھی ملے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا کام عمران خان صاحب کی حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا تھا، اور یہ انقلابی اقدام تھا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جو اسلامی سلطنتیں رہی ہیں، ریاستیں رہی ہیں، اس میں ہمیں سرائے کا ذکر ملتا ہے، اور وہ سرائے اسی وجہ سے بنائے جاتے تھے کہ لوگ جو سفر میں ہوں وہ رات کو اگر کسی جگہ پہنچیں تو وہ قیام کریں اور پھر دوبارہ صبح اپنا سفر آگے جاری رکھیں۔ پناہ گاہوں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے جہاں غریب غربا لوگ کھانا کھا سکتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جب ان غریبوں کا سوچا تو پھر ان غریبوں کی دعائیں بھی عمران خان کے ساتھ تھیں۔ آج پوری ریاست کے زور لگانے کے باوجود پی ٹی آئی اگر اس ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ان پناہ گاہوں سے کھانا کھانے والے اور ان پناہ گاہوں میں رات کو پرسکون نیند سونے والے ان غریب غربا کی دعائیں بھی شامل ہیں، جنہوں نے عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کو دعائیں دی، اور وہ یہ تمام تر جو فسطائیت تھی اس کو بھگت کر آج بھی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کا بن چکے ہیں۔ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے علاوہ اس کے جو لنگر خانے، پناہ گاہیں اور صحت کارڈ، اور اس کے علاوہ بھی احساس پروگرام کے تحت متعدد ایسے انقلابی اقدامات کیے گئے تھے۔ خواتین کو جو ہے وہ روزگار فراہم کرنے کے لیے، ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار فراہم کرنے کے لیے کٹا بچھا پروگرام شروع کیا گیا پنجاب کے اندر۔ اس کے علاوہ دیسی مرغیاں اور انڈے دیے گئے، آسان قرضے دیے گئے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے دیے گئے، دکانیں بنا کے خواتین کو دی گئی جو یا تو غریب تھیں یا بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں، اور ان کے پاس اپنے روزگار کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی وسائل نہیں تھے۔ تو ہیومن ڈیولپمنٹ ایک انقلابی پروگرام تھا، لیکن اس فاشسٹ رجیم، پی ڈی ایم رجیم نے آ کر ان تمام انقلابی اقدامات کو ختم کر دیا، اور اب کے پی کی حد تک ہمیں یہ چیزیں بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ اچھا اقدام ہے۔ امید ہے کہ دیگر جو صوبے ہیں وہ بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے کام شروع کریں، اور سیاسی اختلاف سے قطع نظر عوام کی فلاح و بہبود کے ایسے اقدامات ہونے چاہیے۔ یہ کچھ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس ویڈیو کے بارے میں۔ آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔